बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेन, कॉन्सेप्ट ऑफ पेन, साइकोलॉजी ऑफ पेन, मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक पेन और इसकी जो मैनेजमेंट है पेन को हम किस तरह मैनेज करते हैं। सबसे पहले इससे पहले कि हम इसको डिफ़ाइन करें, एक पेशेंट का जो केस स्टडी है वो दिया गया है आपके बुक में। उसमें मिसेज एच हैं जिनकी के एक पठान फैमिली से वो ताल्लुक़ रखती हैं और उनकी शादी हो जाती है एक पंजाबी फैमिली में। तो वो डेंटिस्ट के पास जाती हैं और डेंटिस्ट को बताती हैं कि उनके लेफ़्ट जॉ में पेन है। डेंटिस्ट जो है वो उसका एग्ज़ामिन करता है, वो उसका ट्रीटमेंट करता है। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद वो फिर जाती हैं, उनका जो पेन है वो बढ़ जाता है। ना सिर्फ वो दांत का पेन बल्कि वो पूरे जाज़ जो है उसका वहाँ तक पीछे तक जाता है, कान तक जाता है। तो वो फिर जो डेंटिस्ट है वो उसको रेफ़र करता है ENT के डॉक्टर के पास। वो कहता है जी ये जो है वो आपका कोई कान का या गले का भी प्रॉब्लम हो सकता है, आप डॉक्टर के पास जाएं। ENT फिर उसको मेडिसिन वगैरह सजेस्ट करता है, लेकिन बजाय इसके कि उसका पेन कम हो उसका पेन बढ़ता जाता है। इसके बाद वो उससे मायूस हो के एक फिज़िशियन के पास जाती है जो कि बड़ा सेंसिटिव होता है फिज़िशियन। तो वो उसकी हिस्ट्री लेता है कि पेन आपको कब होता है, इसकी क्या अलामत हैं, कि क्या आप खाते हैं या कोई घर में कोई इवेंट होता है तो पेन शुरू होता है। तो वो उसकी हिस्ट्री लेता है। तो वो फिर बताती है कि मेरे जो घर के हालात हैं ना वो बड़े अजीब हैं, घर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी घर वाले को मेरी ज़रूरत नहीं है। जो मेरा हस्बैंड है वो भी मेरा ख्याल नहीं करता, वो जो मेरी मदर इन लॉ है वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। शादी के 3 साल बाद ही जो है मैं फेड अप हो गया। तो वो जो फिज़िशियन है उसको कुछ समझ आता है कि जो इसका जो पेन है उसकी जो काज है वो कोई बायोलॉजिकल नहीं है, ज़्यादा उसका साइकोलॉजिकल और सोशल इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो वो फिर उनके घर वालों को बुलाता है, जब पूरा उससे उसकी हिस्ट्री पूछ लेता है फिर वो उसके घर वालों को बताता है, बुलाता है उसके हस्बैंड को, उसकी मदर इन लॉ को। तो बैठ के उनसे बात करता है कि अगर आपको इनकी ज़िंदगी अजीज़ है, ज़ाहिर है उसका बच्चा भी होता है, तो आप इनके साथ जो है वो आप रिलेशनशिप जो है अपना उसको ठीक करें ताकि जो है ये भी ठीक तरीके से रह सकें और आप भी। उसके बाद वो उसको कोई छोटी सी मेडिसिन भी देता है, थोड़ी सी बिल्कुल नॉमिनल, ताकि साइकोलॉजिकली भी उसको ये हो कि मुझे पेन की मेडिसिन भी दी गई है। तकरीबन 3 वीक्स की से लेकर 6 वीक्स तक वो उसको मेडिसिन देता है। तो ना सिर्फ उसका पेन ठीक हो जाता है बल्कि उसकी सेहत भी पहले से बेहतर हो जाती है जब वो 3 वीक्स के बाद दोबारा विज़िट करती है डॉक्टर का। तो कहने का मकसद ये है कि जो पेन है उसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो कॉम्प्लेक्स परसेप्चुअल एंड इफ़ेक्टिव एक्सपीरियंस डिटरमिन्ड बाय द यूनिक पास्ट हिस्ट्री ऑफ द इंडिविजुअल, बाय द मीनिंग ऑफ injurious agent or situation that someone described by the state of mind at the moment and the sensory nerve patterns that evoked physical stimulation। अब ये इसका मतलब यही है कि उसकी पास्ट जो हिस्ट्री है उससे अगर उसको रिलेट करें तो उसको उसकी वजह से वो पेन जो है वो फील होता है। अब ये पेन जो है वो 2 तरह का होता है, सेंसरी पेन हो सकता है और इमोशनल। इसके 2 एस्पेक्ट हैं, इन अदर वर्ड्स सेंसरी है और इमोशनल है। जो इमोशनल है उसको हम इफेक्टिव भी कहते हैं। उसमें आपको जो
پین کی کوالٹی ہے وہ زیادہ فیل ہوتی ہے، اور اس کے سمٹمز میں جس طرح سے مسز ایچ کے بارے میں ہم نے دیکھا اس کیس میں کہ اس کو پین جو ہے وہ دانت سے شروع ہوا، اس کے جائز تک جا کے گلے تک، اور وہ بڑھتا ہی گیا. تو یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی سانس بند ہونے لگتی ہے اور اس کو بہت زیادہ انسان کرب میں ہوتا ہے. اب جو فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں اس کے جو سائیکولوجیکل کوریلیشن آف پین ہے، اس کے ساتھ جو فیکٹرز ریلیٹ کرتے ہیں ان میں انٹینسٹی آف پین ہے، یعنی کہ پین کتنا ہے، پہلے کم تھا پھر زیادہ ہے، یا پہلے وہ دانت میں تھا پھر کنورٹ ہو گیا کان میں پھر گلے میں. اور جو انڈیویجول ہے جو یہ فیل کر رہا ہے وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، یعنی کہ وہ سائیکولوجیکل ہے یا بیولوجیکل ہے. تو اس میں اس کی پرسنالٹی کے اوپر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، یہ بھی فیکٹر میں شامل ہے. آیا یہ گھر میں ہوتا ہے یا اس کے کام کرتے ہوئے اس کو فیل ہوتا ہے، اور اس کی جو پاسٹ ہسٹری ہے وہ کیا ہے، جو کلچرل سیٹنگ ہے آف دا پیشنٹ اس کی وہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو فیکٹر ہے وہ اس کے کلچر سے یا سوشل جو اس کا انوائرمنٹ ہے اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اب جیسے ہم نے اس کے دو اسپیکٹ پڑھے، ایکیوٹ پین، ایک پین ہوتا ہے نارمل پین ہوتا ہے، تو اس میں بندہ ان پلیزنٹ فیل کرتا ہے اور سکنس فیل کرتا ہے تھوڑی تھوڑی. اس کے علاوہ ایموشنلی وہ ٹیریبل فیل کرتا ہے، لیکن جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ درد سے ہلاک ہو جائے گا. اس کے بعد ہے کرونک پین، جو اس سے بھی زیادہ ہے. اس میں جو ہے پیشنٹ نہ صرف اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، نارملی وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کو چھوڑنے پڑتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اس کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑتا ہے. تو اب جو ہے سائیکولوجیکل سمٹمز ان کرونک پین، سائیکولوجیکل سمٹمز اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ ڈپریشن ہو سکتی ہے نمبر ایک. سب سے پہلے جب اس کو پین فیل ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پین کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کو یہ بھی خیالات آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ آگے جا کے اور زیادہ بڑھ جائے اور اتنا بڑھ جائے کہ اس کی برداشت سے باہر ہو، اس لیے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. دوسرا ہے مینٹل النس. اس کو پھر سوچ کے کہ ہو سکتا ہے اس پین کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو جان سے بھی ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں، تو وہ مینٹل النس میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کرونک پین میں اس کو جو سمٹمز آتے ہیں اس میں انسومینیا ہے، یعنی سلیپ لیسنس کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. وہ صحیح طریقے سے سو نہیں پاتا، ڈسٹرب رہتا ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اس کو، یعنی اس کا جو اسٹامک ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، اس کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، گیس پیٹ میں ہونے لگتی ہے، اور وہ تھکا تھکا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. یہ سائیکولوجیکل سمٹمز ہیں اس کرونک پین کے. اب سائیکوجینک پین ڈس آرڈر جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سمٹمز فزیشین جو ہے انہوں نے اپنے پاس جو مختلف درد کے لیے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ یہ جو پین ہوگا یہ فلاں ڈیزیز کا ہو سکتا ہے، یہ فلاں کا ہو سکتا ہے، تو اس سے جو ہٹ کے ہوتا ہے اس کے لیے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی مختلف طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے، جو کہ مختلف طریقہ کار اختیار کر کے وہ اس پین کو ڈائگنوز کرتا ہے کہ یہ ایکچولی کیا ہو سکتا ہے. اب وہ جو پین ہے، پین کا اسپیکٹ ہے وہ پین بیہیویئر. اب جو پین بیہیویئر ہے یہ جو پیشنٹ ہے وہ فنکشنلی ڈسیبلٹی
فیل کرتا ہے، وہ فنکشن نہیں کر رہا ہوتا. مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جاب کے اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو پین فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کام چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے جو اس کے انٹرسٹ کی ہے تو پھر اس کو وہ پین فیل نہیں ہوتا. تو اس کو کہتے ہیں پین بیہیویئر. اب اس کو مینیج کیسے کرنا ہے؟ سائیکولوجیکل مینجمنٹ آف پین. اگر یہ سائیکولوجیکل جیسے ہم نے اگزامپل میں پڑھا ہے مسز ایچ کے کیس میں کہ اگر تو اس کے جو اسپیکٹس ہیں وہ سائیکولوجیکل ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں پیچھے، تو پھر ہم اس کو کس طرح سے مینیج کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے مینیج کریں گے. allowing دا پیشنٹ ٹو ایکسپریس فیلنگز آف ڈسٹریس. پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا فیلنگ آپ کو محسوس ہوتی ہے، کب فیلنگ محسوس ہوتی ہے. پرووائڈنگ این اپرچونٹی ٹو ڈسکرائب دا ایکسپیرئنس. اس کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ آپ پورے طرح سے آپ بتائیں کہ جب آپ کو پین فیل ہوتا ہے تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور جو ہے وہ کتنا کہ آپ کو افیکٹ کرتا ہے. ٹیکنگ دا پیشنٹس ویو اباؤٹ دا کاز. پیشنٹ سے پھر پوچھتے ہیں کہ اس کا ویو، آپ کے پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ یہ پین کیوں آپ کو ہو سکتا ہے، کس وجہ سے ہو سکتا ہے. تو ڈسکسنگ دا پرپیچویٹنگ کیپنگ اپ دا پارٹیسپیٹنگ کازنگ فیکٹرز. تو پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈسکس کر کے ہم جو ہے اس کا جو کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل یا سوشل جو کاز ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کتنے اسٹیپس ہیں؟ 3 اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہے، پھر سائیکوٹروپک ڈرگ ٹریٹمنٹ ہے، پھر سائیکولوجیکل انٹرونشنز ہیں. سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہے کہ جب ہم اس کو جیسے ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ اس کو مینیج کر کے اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں جب، تو یہ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہے. تو ڈیفائن دا ایگزیکٹ رول آف سائیکولوجیکل فیکٹر کہ اس سے جب وہ ہم اسے ڈسکس کر لیتے ہیں پھر ہم اسے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ فلاں اس کا جو کاز ہے سوشل ہے یا سائیکولوجیکل ہے، یہ اس کا کاز ہے. تو اس کے بعد پھر ہم اس کے انوائرمنٹ کے حساب سے انٹرپرسنل، سوشل یا اکنامک جو بھی اس کا فیکٹر ہوتا ہے اس کو فائنل کر کے پھر اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. سائیکوٹروپک جو ہے وہ ڈرگ ٹریٹمنٹ. اس کے بعد پھر جو ڈاکٹرز ہیں اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ جو اس کا پین ہے اگر اس کا کاز سائیکولوجیکل ہے یا سوشل ہے، سوشل کے علاوہ بیولوجیکل بھی ہے، تو پھر ہم اس کو کوئی نہ کوئی میڈیسن جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں جو اس کے سوشل فیکٹر کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ پین میں افاقہ ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا ہے سائیکولوجیکل انٹرونشنز. سائیکولوجیکل انٹرونشنز جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا جو مین فیکٹر ہے وہ سائیکولوجیکل ہے تو ہم پھر اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، جس میں ریلیکسیشن میتھڈ ہے. اب ہم اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جو پین کا کازز ہے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں. اگر کوئی ریلیشن شپ کا مسئلہ ہے تو اس کے گھر والوں کو بلا کے یا جس ریلیشن سے اس کو پرابلم ہے اس کے تھرو ہم جو اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپرینٹ ٹیکنیکس وہی والی ٹیکنیکس جو ہم کاز کو فائنل کر لیتے ہیں پھر اس کو جو ہے ریکٹیفائی کرنے کے لیے اسی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں تاکہ اس کا جو پین ہے جس کی وجہ سے وہ پین بڑھ رہا ہے وہ کم ہو. کوگنیٹیو اسٹریٹجیز یعنی اس کے سوچنے کی صلاحیت، اس کو کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں ہم انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کوگنیٹیو فیکٹر، سوچنے کے، سالو کرنے کی چیزیں، کوئی کویشچنز وغیرہ، کوئی جو انٹرٹیننگ چیزیں ہوں اس طرح کی، اس میں ہم انگیج کرتے ہیں اس کو. سوشل سکلز، پھر کچھ سوشل سکلز جو ہیں اس کے اوپر ہم ریلیشن شپ ہے، کچھ اس طرح کے سکلز ہیں جو انٹرپرسنل ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تاکہ وہ ان سکلز کو ایکوائر کرے.
اور اس کا جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے وہ حل ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسرٹیونیس ٹریننگز جو ہے کمیونیکیشن سکلز کے تھرو ہم کچھ ٹریننگز اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سائیکولوجیکلی اس کا دھیان اپنے پرابلم سے ہٹ کے جو ہے وہ دوسری طرف ہو اور اس کا پین کم ہو۔ کوپنگ اسٹریٹجیز جو ہم نے آگے جا کے پڑھنی ہے کہ پین کو آپ نے کس طرح سے برداشت کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے، اس کے طریقے ہم اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ تھا پین مینجمنٹ۔ تو آج کا لیکچر ہمارا پین کا یہاں تک ختم ہے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں آگے جو کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کے سے ایسوسیٹڈ مال فنکشننگ اور فنکشننگ جو ہے اس